अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये मुझे पूछना था कि वैक्स करवाई जाती है, ओके। अंडरलैब की वैक्स करवाना, क्या बेटी माँ की कर सकती है और अंडरलैप। माँ बेटी की कर सकती है? या ऐसा कर सकते हैं कि अगर लेडीज़ को घर में लगवाया जाए, क्या हम पर्दे में रह के ये काम कर सकते हैं? क्या अगर ये गुनाह है तो फिर भी मुझे बताएँ, क्योंकि ये काम हम कर रहे हैं और मुझे अब पता चला है कि ये करना गुनाह है। इसलिए मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, मुझे इस मसले का जवाब कहीं से भी नहीं मिल रहा। मेरे पास एक मौलमा का था नंबर, मैं बहुत कोशिश की लेकिन उन्होंने मुझे मतलब कि नहीं, मेरी बात नहीं सुनी। तो इसलिए प्लीज़ मुझे इस बात पे ज़रा गाइड कर दें, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं निकल भी नहीं सकती, मैं कहीं जा आ नहीं सकती। मेरे मियाँ दुबई में होते हैं और मेरी अम्मी जान जो है उनकी तबीयत ऐसी है कि वो अब खुद नहीं कर सकती, तो अपनी बेटी से करवाती हैं। और जो बड़ी बहन है, उसकी बेटी है, वो ऐसी है कि उसका अगर वो पैड भी चेंज करना हो तो वो खुद करती है, वो बच्ची कर नहीं सकती। और अब वो बच्ची कैसे ये करेगी क्लीन अप, तो वो भी उसकी माँ करती है। तो क्या ऐसे बच्चों का कर सकती हैं और जो सही हैं उनका कर सकती हैं? प्लीज़ मुझे इस बारे में बताएँ कि जो हम कर रहे हैं, अगर मैंने तो अपने घर में एक लेडीज़ लगवाई है अपने लिए, ओके। क्योंकि मेरी बच्चियाँ तो अभी छोटी हैं। लेकिन मेरी रैशेज़ थे, मेरे से नहीं हो रहा था हेयर रिमूविंग और वैक्स करना मुझे आता नहीं है। तो मैंने इसलिए लगवाया और मुझे सुनने में आया कि ये मैं गुनाह कर रही हूँ। तो मैं इस मसले पे पूछना चाह रही हूँ कि मुझे आप प्लीज़ गाइड करें। बहुत शुक्रिया। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नूटी विजद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल। बहन ये जानना चाह रही हैं कि अंडरलैप के जो बाल हैं, टू बी स्पेसिफिक अगर उसको हम ये कहें कि शर्मगाह के बाल, जो शर्मगाह के अतराफ़ में बाल आ जाते हैं, उसको उसके इज़ाले के लिए, उसको निकालने के लिए बहुत से तरीक़े राइज हैं। उन तरीक़ों में से कुछ तो ख़वातीन, अक्सर ख़वातीन तो ख़ुद करती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं, मुस्लिम ख़वातीन, मेरे पास एक ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, उन्होंने भी ये सवाल भेजा था। तो मैंने उनको बताया, जैसे बहन जानना चाह रही हैं कि शर्मगाह के बाल हैं या सीने के बाल हैं या फिर बगलों के बाल हैं या फिर औरतों की दाढ़ी और मूँछों के बाल हैं, चेहरे के बाल हैं, इन तमाम बालों के बारे में मैं आपको क़दर तफ़सील कोशिश करूँगा कि वजाहत कर दूँ। मैं सबसे पहले तो आपको लेकर चलता हूँ डॉक्टर खालिद अल मुस्लिह की महफ़िल में। उनसे यही सवाल पूछा जा रहा है, वो ये कह रहे हैं कि अगर डॉक्टर कोई एक माजूर शख्स है और वो अपने पैम्पर तब्दील नहीं कर सकता, बूढ़ी औरत है, या एक ऐसा मजबूर शख्स जो कि पखाना पेशाब भी ख़ुद नहीं कर सकता और कोई आदमी या कोई औरत उसकी ज़रूरत को पूरा करता है, तो सबसे पहले तो मर्द के लिए ही काम करे, यही मतलूब है। लेकिन अगर औरत के लिए काम करती है और वो जो शर्मगाह का मामला है, उस शर्मगाह के बारे में भी डॉक्टर भी अगर पर्दे के साथ एहतियात से जब ज़रूरत हो मरीज़ की तशख़ीस करने की या इलाज की, तब तो ये इज़्तिरारी कैफ़ियत है और देखने में और उसकी इंस्पेक्शन करने में कोई हरज नहीं है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि मर्द औरत और औरत और मर्द, बल्कि मर्द की करे और औरत की करे। यहाँ बात हो रही है, ब्यूटी पार्लर लगाए जाते हैं जनाब, और वो ब्यूटिशियंस आती हैं घरों में, और जैसे बहन ने कहा कि ये अंडरलैप को साफ़ करती हैं, तो शेख खालिद अल मुस्लिह कह रहे हैं जब डॉक्टर पर आप अपने जिस्म को जाहिर कर रही हैं तो सिर्फ उतनी चीज़ को जाहिर करें जिसकी ज़रूरत महसूस होती हो, अपने आप को बचाते हुए। अब अगर
کوئی آدمی آپ کو کوئی عالم دین مباح کہہ رہا ہے کیونکہ آپ کی ضرورت ہے، آپ میڈیکلی اس کو خود نہیں کر سکتی، تو پھر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر چیز اس کے سامنے کھول کر رکھ دیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. جس چیز کی ضرورت ہے صرف اتنا ہی اس کو اجازت دیں. لأنه طول الوقت بكل صورة وبكل الفترة هي كاشفة. لا شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اگر ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر بھی ہے تو آپ ہر چیز اس پر ظاہر کریں. آپ کی عورہ، آپ جو چیز مرد کو نہیں دیکھنی چاہیے، وہ عورت کو بھی نہیں دیکھنی چاہیے. صحيح. إنما ينبغي حفظ العورة كما جاء في قوله تعالى. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ہے قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. آپ کو مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں. تو شرمگاہوں کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ شرمگاہ کی حفاظت سے مراد نظر سے بھی شرمگاہ کی آپ غیر محرم مردوں یا غیر محرم عورتوں سے بچائیں. محرم وہ تو جو عورت کی جو شرمگاہ ہے وہ تو اس کے شوہر کو تو اس بات کا حق ہے کہ اس کو دیکھ سکتا ہے، ادروائز عورت کی شرمگاہ کوئی اور نہیں دیکھ سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیحین کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو عورہ ہے مرد کا اور عورت کے جسم کا وہ حصہ جو نہیں دیکھنا چاہیے وہ کوئی بھی نہیں دیکھے، نہ مرد کا دیکھے نہ عورت کا دیکھے. لیکن یہ جو اس بات جو معذور لوگ ہیں وہ مستثنی ہیں اس سے، ان کا عذر ہے، شرعی عذر ہے، بیمار ہیں. ایک بچی جو اپنے آپ اپنے بالوں کو صاف نہیں کر سکتی تو ماں کو یا ڈاکٹر کو یا کسی ایسی خاتون کو جو کہ اس کی مدد کر سکتی ہو وہ کر سکتی ہے. اس کے لیے یہ ایک عذر ہے، بیمار ہے نا وہ. اما اذا لم تجد حاجه فينبغي العود الى الاصل. تو اگر وہ خود نہیں کر سکتی اور عذر نہیں ہے تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ حفاظت کرے. اور اسی سلسلے میں پوچھا گیا کہ میری بغلوں اور مخصوص حصے پر بہت ہی گھنے بال اگتے ہیں، تو کیا کسی خاتون طبیب کی مدد سے زیر ناف بال لیزر کی مدد سے ختم کروا سکتی ہوں؟ واضح رہے کہ بال بہت زیادہ گھنے ہیں جن کی وجہ سے سیفٹی یا اس طرح بالوں کو نوچنے کی وجہ سے بھی جلد خراب ہو جاتی ہے. تو شیخ نے فرمایا کہ جن سے شرمگاہ چھپانا ضروری ہے ان کے سامنے شرمگاہ کھولنا جائز نہیں ہے. جن سے شرمگاہ چھپانا ضروری ہے ان کے سامنے شرمگاہ کھولنا جائز نہیں ہے. اور جمہور فقہاء کرام کا ایک عورت کی دوسری عورت کے لیے سامنے شرمگاہ کی تعیین ناف سے گھٹنے تک ہے. تو عورت کی جو شرمگاہ ہے وہ ناف سے لے کر عورت کے گھٹنے تک ہے. اس چیز کو، اس حصے کو آپ عورت کو بھی نہیں دکھا سکتی الا یہ کہ کوئی عذر ہو، کوئی ضرورت محسوس ہو. البتہ لہذا علاج معالجہ یا کسی اور ضرورت کی پیش نظر اس قدر شرمگاہ کھولنا جائز ہے، تاہم مخصوص اعضاء کو کھولنے کے لیے حاجت و ضرورت کا مزید اشد اور مؤکد ہونا ضروری امر ہے. چنانچہ بغلوں کے بال زائل کروانے کے لیے لیزر استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ اس میں کسی قسم کا منفی پہلو نہ ہو اور وہ نقصان دہ نہ ہو. جبکہ زیر ناف بال کسی خاتون ڈاکٹر کے ہاتھوں صرف سخت ضرورت کے پیش نظر ہی زائل کروائے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پر بال اتنے گھنے ہوں کہ بال نوچنے اور مونڈنے سے کوئی فائدہ نہ ہو اور ڈاکٹر کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ خود بھی لیزر کے ذریعے بال ضائع کرنے کی صلاحیت نہ رکھتی ہوں. شرمگاہ کو ڈھانپ کر رکھنا اعلیٰ ترین عادت ہے. خواتین کو اس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، تاہم ضرورت اور حاجت کے وقت کھولنا جائز ہے. چنانچہ میاں بیوی ایک دوسرے کے اعضاء دیکھ سکتے ہیں اور اطباء علاج و معالجے کے لیے شرمگاہ چیک کر سکتے ہیں. اس طرح زخموں کی مرہم پٹی کے لیے بھی شرمگاہ
دیکھی جا سکتی ہے۔ مخصوص اعضاء پر نظر ڈالنے کی شرائط شرمگاہ کے بقیہ حصے پر نظر ڈالنے سے زیادہ کڑی ہے، اس لیے اسی طرح خواتین کے جسم پر نظر ڈالنے کی شرائط مردوں کے جسم پر نظر ڈالنے سے زیادہ کڑی ہیں، کیونکہ خواتین کے جسم پر نظر پڑنے سے فتنے کا اندیشہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ نیز شرمگاہ اور گھٹنوں اور رانوں پر نظر پڑنے کے حکم کی طرح نہیں ہے، جبکہ جو بال ہیں نا نیچے کے، بہرحال جسم کو دیکھے اور چھونے کی بیان کردہ حرمت کا تعلق ایسے حالات میں ہے جب اس کی ضرورت نہ ہو، اور چنانچہ حاجت و ضرورت کے وقت جسم دیکھنا اور چھونا جائز ہے۔ مثال کے طور پر حجامہ کروانا اور بیماری کا تشخیص کے لیے یا پریگننسی کے دوران بھی کچھ ڈاکٹر حضرات یا جو اسپیشلسٹ ہیں وہ چیک اپ کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں جائز ہے۔ بعض فقہا کے ہاں شرمگاہ عیا کرنے کی جو حالتیں ہیں ان میں زیر ناف بالوں کی صفائی بھی شامل ہے، چنانچہ جو خود سے زیر ناف بال صاف نہیں کر سکتا تو وہ کسی سے کروا سکتا ہے۔ تو جو اگر کوئی شرعی عذر ہو، خود نہ کر سکتا ہو یا خود نہ کر سکتی ہو زیر بال صاف، تو ایسی صورت میں چونکہ وہ معذور ہے، آپ نے جیسے بتایا کہ کوئی بچی ہے اگر معذور ہے یا کوئی عورت ہے جو بڑی ہے وہ معذور ہے، تو اس کے بال صاف کرنے کی تو رخصت ملتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ تجارت بن چکی ہے۔ آپ کو پتہ ہے تجارت میں جو بیوٹیشنز ہوتی ہیں وہ گھروں میں جاتی ہیں اور انڈر لیپ خواتین کے بال صاف کرتی ہیں، اور خواتین کو یہ عادت پڑ گئی ہے، یہ بری عادت ہے، اللہ سے ڈریے، اور یہ گناہ کا کام ہے اپنی شرمگاہ کو سوائے اپنے شوہر کے کسی اور پر ظاہر مت کیجیے، الا یہ کہ اس کی بے حد ضرورت ہو اور آپ کو اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہو۔ تو بغلوں کے بال کاٹنا تو جائز ہے، یا جو ویکس وغیرہ عورتیں کرواتی ہیں وہ دوسرے سے بھی بہتر یہ ہے، شیخ بن باز نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ خود کریں، لیکن اگر خود نہیں کر سکتی تو جو اوپر کا حصہ ہے اس کی ممانعت نہیں ہے، البتہ زیر ناف جو بال ہیں انڈر لیپ جن کو کہا جاتا ہے تو وہ عورت کے نہیں کر سکتی ہے، یہ جائز نہیں ہے، اللہ سے انٹل کوئی معذور ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی شرعی عذر کسی کے پاس ہو تو اس عورت کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی مفلوج ہے، وہ ہاتھ پیر نہیں ہلا سکتا، ظاہر ہے اس کا تو پیشاب پخانہ بھی اس کے تمام رشتہ دار کرتے ہیں، اس کے لیے تو آپ نے کبھی یہ تو حکم پوچھا ہی نہیں ہے کہ اس کو استنجا کون کرائے گا، سبھی لوگ استنجا کراتے ہیں نا اس کو، تو ایسی صورت میں تو اس کے لیے تو جائز ہے۔ لیکن ہمارے یہاں جو فیشن بن گیا ہے کہ ہٹی کٹی مسٹنڈی ہیں اور وہ ٹھیک ٹھاک ہیں، سب کچھ کر سکتی ہیں، لیکن اس کام میں آپ اپنے شوہر کی مدد لے سکتی ہیں، آپ اپنے شوہر کی مدد لے سکتی ہیں۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون